बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइंदा चंद रोज बहुत पुरसकून तरीके से गुजरे, मगर मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने खतरे का अलार्म बजा रही थी। यही हाल मरियम का भी था। वो भी बहुत बेचैनी महसूस कर रही थी। चीनी दोस्त अब हर वक्त हम दोनों के साथ रहने लगे थे। उनके पास बहुत खतरनाक और छोटे छोटे हथियार थे, जिनसे किसी की नज़र में आए बगैर अपना काम किया जा सकता था। यूएनओ का नुमाइंदा जो सामान के साथ आया था, उसने मुहाजिरीन की रहाइश का दौरा किया तो उनकी ये हालत जार देख कर उसने अफगान एयरलाइन का शेड्यूल तैयार कर दिया और फौरी उस शेड्यूल पर अमल दरामद करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। मुहाजिरीन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि अब उनकी इस मुसीबत से जल्द खलासी हो जाएगी। गो एयरलाइन शुरू होने में अभी 3 माह थे, मगर मुहाजिरीन के लिए यह फिर भी एक पुरुमीद खबर थी। अब उनके चेहरों पर बशाशत लौट आई थी। मुहाजिरीन जहाज की सीटें हासिल करने के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने जमा हो गए थे और सफारत खाने वालों के लिए कमाई का फिर जरिया बन गया था। मेरे महकमे के ट्रांसमीटर ऑपरेटर ने बताया कि इस बार जहाज में सीट हासिल करने की फीस 2000 रुपये रखी गई है। जो नए मुहाजिर आए हैं उनके पास तो पैसे हैं, वो सीटें हासिल कर रहे हैं, मगर जो पुराने मुहाजिरीन हैं उनके पास जमा पूंजी कुछ भी नहीं है। उन्होंने सफारत खाने के सामने एहतजाज और भूख हड़ताल कर रखी थी और एक ग्रुप ने सफ़ीर के घर के सामने भी, मगर सफ़ीर ने नेपाली पुलिस से लाठी चार्ज करवाकर उनको मुंतशिर कर दिया है। मुझे सुनकर दुख तो हुआ, मगर क्या करता। इस खबर के अलावा एक ऐसी खबर भी थी जिसने मुझे चौंका दिया। मायूस मुहाजिरों को भारतीय सफारत खाना इंसानी हमदर्दी के झांसे में अपनी तरफ माइल कर रहा था और उनके कारकुन दिवाली के त्यौहार की आड़ में मुहाजिरों में खुर्दोनोश चीज़ों के अलावा पैसे भी तकसीम कर रहे थे। दर्जनों मुहाजिर रोज़ाना ये इमदाद लेने के लिए भारतीय सफारत खाने जाते, जहां पर उनका ब्रेन वॉश किया जाता कि वो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ पाकिस्तानी सफारत खाने और बांग्लादेशी सफारत खाने को नजर आतिश कर दें ताकि पूरी दुनिया तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच सके। ये सुनकर मेरी पहली सोच तो ये थी कि मुहाजिर ऐसा कर दें ताकि इंटरनेशनल मीडिया तक यह खबर पहुंचे, मगर जब उसके मनफी पहलुओं पर गौर किया, बहुत बुरे नताइज सामने आने की तवक्को थी। सो मैं और तो कुछ ना कर सका, उस सारी गेम की रिपोर्ट लिखकर पाकिस्तान अपने महकमे को भिजवा दी। मोहसन ने अपने साथ नए शादीशुदा लड़कों को भी मिला लिया था। ये सब मिलकर भारतीय सफारत खाने जाने वाले मुहाजिरों की टो में रहते और उनके आइंदा प्लान के बारे में जानकर मुझे आगाह करते। उन मुहाजिरों का कतई कोई इरादा नहीं था कि वो दोनों सफारत खानों के साथ ऐसा करें। वो सिर्फ अपनी माली ज़रूरत पूरी करने के लिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैंने मोहसन और उसके साथी लड़कों के जरिए मुहाजिरीन में ये बात फैला दी कि भारतीय सफारत खाना क्या चाहता है। उनकी बात मानकर मुहाजिर अपना कितना नुकसान करेंगे, और साथ जो लोग भारतीय सफारत खाने जाते हैं उनमें पाकिस्तानी सफारत खाने के आदमी भी हैं, जो सब रिपोर्ट पाकिस्तानी सफारत खाने को देते हैं और पाकिस्तानी सफारत खाना उन लोगों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बारे में सोच रहा है और फिर उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके उनको दोबारा भारत में धकेल दिया जाएगा। उनकी माली ज़रूरत के बारे में उन्हें कहा गया कि जो ज़रूरतमंद हैं वो अपनी लिस्ट बनाकर मुझसे अन्नपूर्णा होटल में राब्ता करें, उनकी ज़रूरत पूरी की जाएगी। जब नुमाइंदे मेरे पास आए तो मैंने पहले तो उनकी इस बात पर सरजनश की कि वो भारतीय सफारत खाने क्या लेने गए थे, जबकि मैंने कहा था कि मैं सब की ज़रूरियात पूरी करता रहूँगा। इस पर वो बहुत नादिम हुए और जब उनकी ज़रूरियात का अंदाज़ा लगाया तो वो 25,000 से भी कम थे। मैं महज ये वाक़यात वक़्त गुजारी के लिए नहीं बयान कर रहा। मेरा मकसद आपको ये बात बताना है कि माली मजबूरी इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। मैंने जितना उन मुहाजिरों के अच्छे के बारे में सोचा और उनके लिए अच्छा किया, उसका हमेशा मुझे भुगतना पड़ा। ये कि एक मुहाजिर ने अपनी बीवी के अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए भारतीय सफारत खाने जाकर 4000 रुपया हासिल किया। अब मुझे पता चला तो मैंने उसे 4000 देकर कहा कि वह भारतीय सफारत खाने जाए और उनके पैसे शुक्रिया के साथ वापस कर दे। वो चला गया। उसके पीछे मैंने मोहसन और लड़कों को लगा दिया कि जो ही ये भारतीय सफारत खाने से बाहर निकले उसे घेर कर वापस मेरे पास ले आना। उन्होंने ऐसा ही किया। जब मेरे पास लाया गया तो उसने मुझे मेरे पैसे वापस करते हुए कहा कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसकी तलाशी लेने का कहा तो उसके पास से भारतीय सफारत खाने की मोहर लगी पैसों की गद्दी बरामद हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिए। वो गुस्से में छुड़ाकर भाग गया। मैंने भी जाने दिया कि शायद उसे एहसास हो जाए, मगर वो सीधा भारतीय सफारत खाने गया। उनके साथ गटमट की और दूसरे दिन मेरे पास आया और मेरे पाँव में बैठकर माफ़ी मांगी। मैंने भी माफ़ कर दिया कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो।
مگر وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا۔ میں روم میں ہوتا تو وہ لابی میں بیٹھا رہتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ جیسے محب وطن کے آس پاس رہنے کو دل کرتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ چند دن اسی طرح گزر گئے، پھر میں نے ہوٹل والوں سے کہہ کر اسے لابی سے نکلوا دیا تو وہ باہر گارڈن میں بیٹھنے لگا۔ میں باہر نکلتا تو اس کی نظریں مجھ پر جمی رہتی۔ مجھے اس کے متعلق کچھ شک ہو گیا۔ میں نے محسن کو اس کے پیچھے لگا دیا، مگر وہ بھارتی سفارت خانے کی طرف کبھی نہ گیا۔ گھر جاتا، گھر سے ہوٹل کے لان یا پھر سڑک پر کھڑا رہتا، میرے اوپر اس کی نظریں رہتی۔ میں شام کو چنگوا ہوٹل جاتا تھا اور رات گئے واپس آتا تھا۔ حسب معمول ایک روز رات کو میں اپنی وین میں اپنے چینی ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل واپس آ رہا تھا۔ میں نے ہوٹل آنے کے لیے ایک لمبا راستہ اپنا لیا تھا تاکہ بھارتی سفارتخانے کے سامنے سے نہ گزرنا پڑے۔ اس روز رات کو واپسی آتے ہوئے ایک سنسان جگہ جو کہ اس راستے میں آتی تھی، وہاں وین کے ہیڈ لائٹس میں دیکھا کہ ایک عورت جو برقعے میں ملبوس تھی بھاگ رہی تھی اور 3 ہیپی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میں نے وین روکی تو عورت ہیلپ ہیلپ کہتے کہتے وین کے بالکل قریب آ گئی۔ بھاگنے سے اس کے بال اس کے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ ڈری ہوئی تھی، مجھے میرے اصلی نام سے پکارتے ہوئے بولی، پلیز مجھے بچا لیں، یہ جرمن ناڑی پارٹی کے ممبر ہیں۔ یہ وہی اسرائیلی لڑکی تھی جو میرے ہوٹل مجھ سے ملنے آئی تھی۔ صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے میں وین سے اتر آیا اور میرے چینی ساتھی بھی اتر آئے۔ یہ صرف چند سیکنڈ میں ہوا۔ اتنی دیر میں اس کا پیچھا کرنے والے مرد بھی قریب پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے۔ سب سے آگے وہ جرمن تھا جو گورکھپور سے پیر گنج تک میرا ہم سفر رہا تھا۔ جب میں نے ان سے ان لڑکیوں کا پوچھا تھا تو اس نے کتیا کا لفظ بول کر بتایا تھا۔ جب وہ میرے قریب آ گئے تو مجھے پہچانتے ہوئے بولا، یہی تو وہ یہودی جاسوسہ ہے جس کے متعلق اس دن تم نے پوچھا تھا۔ یہ تمہارے ملک کی بھی دشمن ہے اور ہمارے ملک کی بھی۔ آج یہ اکیلی ہمارے ہتھے چڑھ گئی ہے، ہم اسے مار ڈالیں گے۔ اس طرح تمہارے اور ہمارے دشمنوں میں ایک کی کمی ہو جائے گی۔ ہاتھ میں خنجر لیے وہ جرمن میرے اتنے قریب آ چکا تھا کہ میرے پاس ہتھیار نکالنے کا ٹائم نہیں تھا۔ میں نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کو بات چیت سے سلجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ تم بے شک اس کو مار دینا، لیکن ابھی اپنے خنجر کو پیچھے کر کے اپنی جیبوں میں ڈال دو۔ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو کہ تمہارے ملک نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے اور آپس میں گہری دوستی بھی ہے اور تمہاری مالی امداد بھی بہت زیادہ کی ہے، تو پھر یہ تمہاری دشمن کیسے ہوئی؟ چرس کا مارا یہ جرمن عام حالات میں میرے ایک گھونسے کی مار تھا، مگر اس وقت اپنے ہاتھ میں خنجر لیے یہ مفوق الفطرت بنا ہوا تھا جو ایک ہی بار سے میرا کام تمام کر سکتا تھا۔ اس نے نہ تو خنجر جیب میں ڈالا اور نہ ہی میرے سوال کا جواب دیا۔ میری پشت وین کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور اپنے بچاؤ کے لیے میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا تھا، اور میری کمزور پوزیشن کا اسے بھی احساس ہو چکا تھا۔ ہم تمہیں بھی مار ڈالیں گے، تم پر بھی انعام ہے۔ یہ کہتے ہوئے جرمن مجھ پر وار کرنے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ بس یہی موقع تھا جسے میں ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ اگر کر دیتا تو خود موت کے منہ میں چلا جاتا۔ میں نے اس کے پیچھے ہٹتے ہی اس کے نازک اعضاء پر کک ماری اور اس کے ہاتھ سے خنجر گر گیا اور وہ دوہرا ہو کر گر گیا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر مروڑی اور اس کے پیچھے لگا دی اور وہ سڑک پر گر پڑا۔ ڈی ایم آئی کی حراست سے فرار ہونے کے بعد مجھے زندگی سے پیار سا ہو گیا تھا، اس لیے جو بھی مجھے ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے میں مار دیتا تھا۔ میری ذہنی کیفیت ہی ایسی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے خنجر والے ہاتھ پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا۔ میں نے جودھ پوری جوتے پہن رکھے تھے اور دوسرا پاؤں اس کی گردن پر تھا۔ گردن پر دباؤ زیادہ پڑنے کی وجہ سے اس کی گردن پچک چکی تھی۔ میرے حواس بحال ہوئے تو دیکھا وہ مر چکا تھا۔ اس جرمن کے دونوں ساتھی غائب تھے۔ میں نے وین کی دوسری جانب 2 ہیولے دیکھے تو ادھر گیا، پسٹل نکالا اور فائر کرنے لگا، مگر میرے چینی ساتھیوں نے نو نو کر کے مجھے روک دیا اور مجھے سلنڈر دکھائے کہ ان کا کام تمام ہو چکا ہے۔ ہم نے ان کی جیبوں کی تلاشی لی، پاسپورٹ اور بٹوے وغیرہ نکال لیے تاکہ آسانی سے ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ اسرائیلی لڑکی اس وقت ایک خوفزدہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ واردات والی جگہ سے جلد از جلد دور ہو جانے کے لیے میں نے اسرائیلی لڑکی اور چینی ساتھیوں کو جلد از جلد گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ لابی میں بیٹھنے کی بجائے میں انہیں کافی شاپ میں لے گیا اور مریم کو بھی کال کر کے بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد مریم پہنچ گئی۔ وہ حیران تھی کہ تھوڑے ٹائم میں ایسی کیا قیامت آ گئی جو مجھے بلا لیا۔ مریم خاموشی سے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اسرائیلی لڑکی کو کہا کہ میں تم سے تمہارا نام نہیں پوچھوں گا کیونکہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن آج کے واقعہ کی تفصیل ضرور جاننا چاہوں گا۔
جس کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں سے 3 ایسے انسانوں کا خون ہوا تھا جن سے نہ تو ہماری ذاتی دشمنی تھی اور نہ ملکی۔ میں نے محض انسانیت کے ناطے تمہاری مدد کی ہے، کیونکہ تم مدد کے لیے چلا رہی تھی اور اس وقت تم ایک موساد کی جاسوس نہیں تھی، ایک کمزور لڑکی تھی جس کے پیچھے 3 درندہ صفت لگے ہوئے تھے۔ تمہاری مدد نہ کرنا اس حالت میں میرا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کر سکتا، مگر تم حقیقت بتا کر مجھے تم اس احساس سے نجات دلا سکتی ہو کہ 3 انسانوں کا قتل ناحق کیا ہے یا صحیح کیا ہے۔ ٹک ٹکی باندھے اسرائیلی لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی اور میری باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے اندر 2 جذبات کے سمندر آپس میں الجھ رہے ہیں۔ اسرائیلی لڑکی مزید کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور میری باتیں سنتی رہی۔ جب میں نے اس کے متعلق پوچھا تو وہ بولی، میرے والدین جرمن یہودی تھے۔ بون میں میرے والد کی کیمرو کی کئی دکانیں تھیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جب جرمنی کی نازی پارٹی اور ہٹلر کے یہودیوں پر مظالم انتہا سے بڑھ گئے اور یہودیوں کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ وہ اپنی شناخت کے لیے اپنے لباس پر پیلا پھول لگائیں، بغیر کسی جرم و خطا کے یہودیوں کا قتل عام اور ظلم کی انتہا یہ کہ لاکھوں یہودیوں کو گیس چیمبر میں ڈال کر ہلاک کیا گیا اور ان کی چربی سے جنگی ہتھیاروں کی گریس بننے لگی۔ تو دوسری جنگ عظیم 1942 کے دوران میرے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر پہلے آسٹریا اور چھپتے چھپاتے فرانس پہنچے اور وہاں کچھ عرصہ گزار کر 1951 میں اسرائیل پہنچے۔ میں 1951 میں سفر کے دوران پیدا ہوئی۔ دوران سفر میرے والد کی ساری جمع پونجی اپنی جان بچانے، سفری کاغذات بنوانے اور نقل و مکانی میں خرچ ہو چکی تھی۔ میرے والد اور بھائی نے حفا میں بندرگاہ پر مزدوری کر کے اور میری والدہ نے مالٹو کے باغ میں مزدوری کر کے اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا۔ اسرائیل ہمارے لیے امن کا گہوارہ ثابت ہوگا، لیکن یہ خوش فہمی بھی سراب ثابت ہوئی۔ مسلم عرب ممالک جن کی سرحدیں اسرائیل کے ساتھ ملتی تھی ہمیں ختم کرنے کے در پہ تھے۔ اسرائیل میں ہر مرد اور عورت کے لیے فوجی تعلیم اور تربیت لازمی قرار دی گئی تھی۔ 1967 میں عرب اسرائیل کی کل آبادی کی نسبت ان عرب کی افواج کی تعداد زیادہ تھی جن سے ہمیں لڑنا پڑا۔ ہم بے جگری سے لڑے اور کامیاب ہوئے، کیونکہ یہ ہماری زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ ہمارے سامنے مسلم افواج اور پیچھے سمندر تھا۔ اس جنگ میں میرے والد اور بھائی نے اپنے نئے وطن کی حفاظت کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کچھ ہی عرصے بعد میری والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور میں بالکل اکیلی ہو گئی۔ اس وقت میں اسرائیلی فوج میں دوسری دفاعی لائن میں تھی۔ ہماری جاسوسی ایجنسی موساد اس وقت روز بروز طاقت پکڑ رہی تھی اور ان کا دائرہ کار ہمسایہ مسلم ممالک سے بڑھ کر لیبیا، الجزائر، سوڈان اور مشرق میں پاکستان، انڈونیشیا اور ملائیشیا تک پہنچ چکا تھا۔ صحت تربیت کے بعد مجھے موساد میں بطور فیلڈ ایجنٹ سلیکٹ کیا گیا۔ میں عربی بہت روانی سے بول سکتی ہوں۔ اسی عربی زبان کی وجہ سے ہم نے ہمسایہ ممالک کے انتہائی اہم عیاش پرست افسران سے اس قدر حساس معلومات حاصل کی کہ اب ان کے حفاظتی راز ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہیں۔ اپنے متعلق اس سے زیادہ بتانا اپنے وطن سے غداری کرنے کے مترادف ہوگا، جس کی میں مرتکب نہیں ہو سکتی۔ اب میں کھٹمنڈو کی طرف آتی ہوں۔ آپ کی یہاں آمد کے تیسرے روز بعد مجھے اور میرے ساتھیوں کو آپ کے متعلق مکمل معلومات پہنچا دی گئی تھی۔ بمبئی میں آپ کے میزبانوں کے کارندوں میں بھارتی یہودی جاسوس بھی شامل تھے۔ ان کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ہم بہادروں کے قدردان ہیں، چاہے وہ ہمارے ملک کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں۔ کھٹمنڈو میں آپ کی سرگرمیوں کا ہمیں علم ہونے کے باوجود ہم نے کوئی تعرض نہیں کیا، کیونکہ یہاں ہمارے مشن مختلف ہیں اور ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا۔ یہ تینوں جو آپ کے ہاتھوں آج مارے گئے، یہ زیر زمین جرمن کی نازی پارٹی کے ممبر تھے۔ ہٹلر کی موت کے بعد نازی پارٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح پاکستان کے دشمن پاکستان کو دو لحت کرنے کے بعد بچے کچے پاکستان کو اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح یہ نازی پارٹی کے کچھ کارندے ہٹلر کو اپنا آئیڈیل مان کر یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں۔ آج جب میں اپنے مشن پر اکیلی نکلی تھی تو یہ تینوں جرمن جانے کب سے میری طاق میں تھے۔ میں کراٹے کی ماہر ہونے کے باوجود ان کے ہتھیاروں کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرا، نئے ساتھی بنانے اور ان کو شمال میں بھیج کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمیں حشیش کی محفلوں میں جا کر ان لوگوں کے ساتھ حشیش پینی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے میرا بھاگنے کا اسٹیمنا بہت کم ہو گیا ہے۔ میں بس تھک کر گرنے ہی والی تھی کہ آپ نے بر وقت مجھے ہلاک ہونے سے بچا لیا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی تو میں نے مریم کو بعد میں آنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ میں نے اسرائیلی لڑکی کو مریم کے ساتھ تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ میرے مشنز میں
یہ میری بہت ہیلپ کرتی ہے۔ اسرائیلی لڑکی نے کہا، ہمارے ممالک میں کتنا ہی اختلاف صحیح، لیکن آج آپ نے جس طرح خطرے میں کود کر میری جان بچائی، اس سے ان باتوں کی نفی ہوتی ہے جو میں نے اپنی کتابوں میں پاکستانیوں کے پست کردار کے متعلق پڑھی۔ آپ کا آج کا احسان مجھ پر ادھار رہا، جسے میں موقع ملتے ہی چکانے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم نے پہلے اس لڑکی کو مریم کی کار میں اپنے ساتھ بٹھا کر اس کے گیسٹ ہاؤس چھوڑا، اور پھر مریم کو اس کے گھر چھوڑ کر واپس میں اور دونوں چینی ساتھی وین میں بھارتی سفارت خانے کی طرف کی راہ لی۔ واپسی پر میں سوچ رہا تھا کہ اسرائیل کی عورتیں تو باقاعدہ جنگ کی تربیت لیتی ہیں، مگر پاکستانی عورتیں پیدائشی اس کام میں ماہر ہوتی ہیں۔ یقین نہ آئے تو کسی گلی محلہ میں جا کر دیکھ لے کہ اپنی ہمسائی عورتوں کے ساتھ گلی میں، گھر میں چھت پر کھڑے ہو کر اس طرح لڑائی کرتی ہیں کہ اگر کسی ملک کی باقاعدہ فوج ان کو اس حالت میں لڑتے دیکھ لے تو دم دبا کر بھاگ جائے۔ اور اس جنگ میں جاسوسی کے ایسے ایسے راز ظاہر ہوتے ہیں کہ دنیا بھر کے جاسوس بھی دانتوں میں انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ ہمارا قیمتی ٹیلنٹ اس طرح ضائع ہو رہا ہے۔ اگلے دن محسن آیا تو اس نے بتایا کہ 3 غیر ملکی سنسان سڑک کے کنارے مردہ حالت میں پائے گئے۔ ان کی تلاشی پر نیپالی پولیس کو کوئی ایسی چیز نہ مل سکی جس سے ان کی شناخت ہو سکے یا یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کیسے مرے ہیں۔ پولیس نے ان کی لاشیں مردہ خانے رکھوا دی ہیں۔ نیپال میں گورکھوں کا ایک قبیلہ ابھی تک آباد تھا جو 2 سال قبل کے ٹھگوں کا اپنے شکار کو ہلاک کرنے کا پرانا طریقہ ابھی تک استعمال کر رہے تھے۔ وہ اپنے شکار کو ہلاک کرنے کے لیے ایک رومال میں سکہ باندھ کر شکار کے گلے میں کس کر اس طرح باندھ دیتے تھے کہ سکہ عین گردن کے منکا کے اوپر ہوتا۔ جو ہی کس کر باندھنے سے سکے کا دباؤ منکے پر پڑتا تو منکا ٹوٹ جاتا اور شکار ہلاک ہو جاتا تھا۔ مجھے ان ٹھگوں کے متعلق مریم نے بتایا تھا۔ آئندہ 3-4 روز کے بعد ان مرنے والے جرمن کی کوئی شناخت نہ ملنے کی وجہ سے نیپالی پولیس نے انہیں لاوارث سمجھتے ہوئے جلا دیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ کٹمنڈو میں اکثر یہ ہیپی بھوک اور سردی اور نشہ نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتے تو ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا تھا۔ میری فوری پریشانی کا سبب وہ مہاجر تھا جو میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ محسن اور اس کے ساتھیوں کی بھرپور کوشش کے باوجود اس کا بھارتی سفارت خانے جاتے ہوئے یا رابطہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا۔ سڑک یا ہوٹل کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اسے روک نہیں سکتا تھا، لیکن دن کا بیشتر حصہ اس کا ہوٹل کے سامنے گزارنا میرے لیے بوجھ بن گیا تھا۔ اس سے کوئی چھٹکارا نہ پانے کی صورت نظر نہ آتے ہوئے ایک دن میں ہوٹل سے باہر کسی کام کے لیے کہیں جانے کے لیے نکلا تو اسے میں نے اپنے ساتھ اپنی وین میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے وین میں بیٹھنے سے انکار کرتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔